औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम मिनश-शैतानिर-रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन व लानल्लाहि अला अदाइहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व मुसाइबिहिम व गासिब हकूक़िहिम व अलक़ाबिहिम अजमईन। सलवात बर हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रजा। परवरदिगार का लाख एहसान है कि उसने हमें नेमत उज़्मा वलायत मुतलका कुलिया इलाहिया मौला अमीर कायनात अमीर मुमकिनात अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से और आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम से मुतमस्सिक रहने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाई। बेशक कि हम इस चीज़ पे कुदरत नहीं रखते थे कि अगर अल्लाह जल्ले शानहू हमें ये तौफीक अता ना फरमाता तो इस नेमत उज़्मा वलायत मुतलका कुलिया इलाहिया वलायत कुबरा से हम मुतमस्सिक रह सकते। बरादरान गिरामी, आज की ये नशिस्त का उन्वान माबूदियत, इबादत और अबदियत है। हमारे यहाँ जो शिरक साज मुल्ला हैं उन्होंने जो शोर मचा रखा है वो इसी एक चीज़ का मचा रखा है कि ये शिरक है, ये चीज़ शिरक है, ये शिरक है, वो शिरक है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अबदियत क्या है और इबादत क्या है। जब हमें इस बात की समझ आ जाएगी तो फिर हमें पता चलेगा कि माबूद कौन है, और फिर जब हम तीनों चीज़ों को समझ लेंगे तो हमें खुद ब खुद ये समझ आ जाएगी कि दरअसल शिरक क्या है, शिरक किसे कहते हैं। परवरदिगार आलम ने इब्तदा से इस ज़मीन पर बशरियत के आगाज़ में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नाजिल करते हुए ज़मीन पर भेजते हुए, क्योंकि सब जानते हैं और इस बात को तमाम मुसलमानों के मसालिक तस्लीम करते हैं कि हज़रत आदम की तख्लीक जो है वो फ़र्श पे नहीं हुई बल्कि अर्श पे हुई, और अर्श पे ही वो लम्हा आया जब फरिश्तों से सजदा करवाया गया। तो आदम अलैहिस्सलाम को नाज़िल किया गया ज़मीन पर, और यही आयत से पता भी चलता है कि जहाँ पे परवरदिगार आलम ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मासियत हुई, और याद रखिएगा कि मासियत ना गलती है ना गुनाह है, मासियत एक ऐसा काम है कि जिसकी मुतबादल के तौर पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तर्के ऊला, यानी जो अच्छा और ज़्यादा बेहतर काम था उसको छोड़कर उससे कम बेहतर काम करना, इसे कहते हैं तर्के ऊला। अगरचे ये लफ्ज़ मासियत के लिए ये भी ठीक नहीं है। हुज्जत खुदा हमेशा आला काम करता है, कभी भी आला काम को छोड़कर उससे कम दर्जे के काम की तरफ राग़ब नहीं होता। तो मासियत का तर्जुमा मासियत ही किया जा सकता है, ऐसा फेल कि जिसका अमली तौर पर तो ना हुआ, अमल तो ना किया गया, लेकिन एक लम्हे के लिए, एक लम्हे के हज़ारवें हिस्से के लिए सोचा ज़रूर गया, इसे कहते हैं मासियत। अंबिया के लिए कुरान हकीम में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो मासियत का है, और जिसके बारे में तफसीर करते हुए मशहूर व मरूफ फरजंद हज़ारवी ने तफसीर बिलराय करते हुए हज़रत आदम के बारे में ये फतवा जारी कर दिया कि हज़रत आदम से ख़ता हुई थी। आदम से ख़ता नहीं हुई थी, मासियत हुई थी। देखिए, हम में और हुज्जतान खुदा में जो बुनियादी फ़र्क है वो क्या है? वो ये है कि हम किसी काम के बारे में, किसी बुरे काम के बारे में सोचते हैं तो हम पर कोई गुनाह नहीं, उस वक्त तक कोई गुनाह नहीं जब तक कि हम उस बुरे काम पर अमल नहीं कर लेते, और उसके बाद भी हमारे लिए परवरदिगार आलम ने अपनी रहीमियत और करीमियत के सदक़े में ये गुंजाइश रखी कि अगर हम कोई मासियत, कोई गुनाह, कोई इस्म कर भी लेते हैं तो उसके बावजूद परवरदिगार आलम
اگر اس سے توبہ کی جائے، مغفرت طلب کی جائے، تو وہ رحیم اور کریم مغفرت طلب کرنے والے کو معاف کر دیتا. یہ ہے ہم لوگوں کے لیے، ہم جو مخلوق ہیں. لیکن جو حجت خدا ہے اس کے لیے اس کی سوچ پر پکڑ ہے، صرف سوچنے کے اوپر. حجت خدا سوچ بھی نہیں سکتا اس چیز کے بارے میں کہ جس چیز کے بارے میں اللہ جل شانہ نے منع کیا ہو. حضرت آدم علیہ السلام کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا. حضرت آدم نے بالفعل کچھ نہیں کھایا، بلکہ ایک لمحے کے لیے ان کے ذہن میں، ان کے قلب میں یہ خیال آیا کہ اگر میں اس شجرہ کے نزدیک چلا جاؤں تو یہ ابلیس جو کہہ رہا ہے شاید صحیح ہو جائے. اور وہ ایک لمحے کی جو سوچ تھی اس نے حضرت آدم کو جنت سے زمین پر بھجوا دیا. حالانکہ تخلیق آدم کا مقصد جو تھا وہ زمین ہی تھا، آدم کو زمین پر ہی آنا تھا، کیونکہ فی الارض خلیفہ کا اعلان کیا تھا پروردگار عالم نے. جنت سے جو نکالا گیا وہ اس لیے نکالا گیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک لامحدود وقت مل رہا تھا حضرت آدم اور حضرت حوا کو، صرف اس درود پاک کے طفیل جو انہوں نے محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے تلاوت کیا تھا، اس کے طفیل ان کو جنت میں کہا گیا کہ جب تک جی چاہتا ہے یہاں پر رہو. اس میں تخفیف کر دی گئی، اس کو ختم کر دیا گیا اور آدم کو زمین پر بھیج دیا گیا. تو اسے کہتے ہیں معصیت، سوچنا، صرف سوچ. کیونکہ حجت خدا، معصوم سے پوچھا گیا کہ سرکار ہم میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ تو معصوم فرماتے ہیں کہ جو چیزیں تم پر مستحب ہیں ہم پر وہ واجب ہے. جیسے تہجد کی نماز ہمارے لیے مستحب ہے لیکن معصوم پر واجب ہے. ہر حجت خدا آپ کو رات کی تنہائی میں عبادت کرتا نظر آئے گا، تہجد گزار نظر آئے گا. ٹھیک ہے؟ تو پروردگار عالم نے سب سے پہلے جو زمین پر بشر بنایا اسی کو اپنا خلیفہ قرار دیا، نازل کیا، آسمان سے نازل کیا، جنت سے یہاں زمین پر بھیجا. تو سنت الہیہ یہ ہے، پروردگار عالم قرآن حکیم میں یہ فرماتا ہے لم تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم نہیں دیکھو گے کہ اللہ کی سنت جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے. تو یہی کلیہ ذہن میں رکھیے کہ حجت خدا ہوتا ہی وہ ہے جو عرش سے حجت بن کے آتا. وہ حجت خدا نہیں ہے جو کسی مدرسے میں 30-40 سال صدقے زکوٰۃ کی روٹیاں کھا کے، مفت کی روٹیاں توڑ کے کسبی علم حاصل کر لے اور کوئی 10, 50, 100, 150 بندوں کا گروہ اس کو حجت الاسلام والمسلمین بنا دے. وہ حجت نہیں ہوتا، وہ مرتے دم تک طالب علم رہے گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم کو طلب کرو ماں کی گود سے قبر کی دیواروں تک. تو ہر وہ شخص جو حجت خدا کے علاوہ ہے وہ طالب علم ہے. اور اگر کوئی ذکر کرتا ہے، توحید کا کرتا ہے، رسالت کا کرتا ہے، امامت کے بارے میں کوئی بات بیان کرتا ہے تو وہ ذاکر کہلائے گا، نہ کہ خود آیت اللہ العظمیٰ بن جائے گا، نہ کہ خود حجت الاسلام والمسلمین ہو جائے گا، نہ کہ خود اپنے لیے علیم ہونے کا دعویٰ کر سکتا. ایسا شخص کرنے والا کذاب ہے، جھوٹا ہے. کیونکہ رسول نے کہا ہے کہ قبر کی دیواروں تک تعلیم حاصل کرو. ایسا دنیا میں کون سا شخص ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ عالم ہو گیا، ہر شے کا عالم ہو گیا؟ معصوم سے پوچھا گیا عالم سے مراد کیا ہے، تو آپ نے فرمایا عالم اسے کہتے ہیں جو کسی بھی سوال کے جواب میں یہ نہ کہے کہ میں نہیں جانتا. عالم وہ ہوتا جو کسی سوال کے جواب میں یہ کہہ دے کہ میں نہیں جانتا. وہ عالم نہیں ہے، وہ طالب علم ہے. وہ کسی ایک سبجیکٹ میں، کسی ایک مضمون میں کسی درجہ کمال تک تو پہنچ سکتا لیکن وہ عالم نہیں کہلا سکتا. یہ جو میں نے ابھی تمہیدی گفتگو کی ہے اس کو مد نظر رکھیے گا، اس کو ذہن میں رکھیے گا
کیونکہ ابدیت کو سمجھنے کے لیے کون کس کا عابد ہے، کون کس کا بندہ ہے، یہ باتیں اچھے طریقے سے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ملا نے جو شرک آپ کو بتا رکھا ہے وہ شرک اور ہے۔ قرآن اور معصوم جو شرک بتاتے ہیں، جو عبادت اور ابدیت بتاتے ہیں، وہ اس ملا کی بتائی ہوئی ابدیت سے اور شرک سے بالکل مختلف ہے۔ اور آج کی اس گفتگو میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ خبیث ملا آپ کو شرک کے نام پہ ڈرا کے دراصل آپ سے ہی شرک کروا رہا ہے۔ اور یہ میرا دعویٰ بھی ہے اور اس کے دلائل بھی ابھی آپ آج کی گفتگو میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کیا ہے، کیونکہ جب تک عبادت کی سمجھ نہیں آئے گی تب تک معبود کی سمجھ نہیں آئے گی، اور نہ ہی ابدیت کا پتہ چلے گا کہ ابدیت کسے کہتے ہیں، جس کا اردو ترجمہ کیا جاتا ہے بندہ، خدا کا بندہ، اللہ کا بندہ۔ یہ ابدیت ہے کیا، اور عبادت سے نکلنے والے اس ابدیت کا مطلب، معنی اور مفہوم ہے کیا؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ حضرت آدم کو جب ملائکہ کے سامنے پیش کیا گیا تو ان کے لیے حکم یہ تھا کہ جیسے ہی میں اس کو سنوار لوں اور اس میں روح پھونکوں تو فوراً سجدے میں چلے جانا۔ فَإِذَا سَوَيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اپنی روح میں سے جیسے ہی اس میں کچھ روح پھونکوں تو فوراً سجدہ کر دینا۔ اب ملائکہ نے جو سجدہ کیا وہ حکم الہیہ کے تحت کیا۔ اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ہر وہ کام جو حکم الہیہ کے تحت ہوگا وہ عبادت ہوگا، تعظیم نہیں ہوگی۔ ملا نے آپ کو ایک غلط نظریہ دیا ہے کہ تعظیمی سجدہ نام کی بھی کوئی چیز ہے۔ یاد رکھیے گا کہ تعظیمی سجدہ سب سے بڑا شرک ہے۔ کسی کو تعظیمی سجدہ جائز نہیں، کیونکہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ یا آپ سجدہ کر سکتے ہیں اسے جس کو سجدہ کرنے کا حکم اللہ جل شانہ دے، اپنی مرضی سے، اپنے قیاس سے۔ اگر آپ کسی کو سجدہ کریں گے تو وہ اللہ کے علاوہ سجدہ ہو جائے گا، غیر اللہ کا سجدہ ہو جائے گا، اور وہ شرک ہے۔ تو آدم کو جو سجدہ ہوا وہ حکم الہیہ کے تحت ہوا، اس لیے وہ عبادتی سجدہ تھا، تعظیمی سجدہ نہیں تھا۔ تعظیمی سجدے کے لیے آپ کے پاس اختیار ہے کہ جسے چاہے کرے، جسے چاہے نہ کرے، اور یہ اختیار اللہ نے آپ کو نہیں دیا۔ سجدے کے معاملے میں پروردگار عالم نے اختیار اپنے پاس رکھا، کیونکہ سجدہ صرف اور صرف اللہ جل شانہ کے لیے۔ تو جب اس نے ملائکہ سے یہ کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو جو آدم کو سجدہ ہوا وہ عبادتی سجدہ تھا، تعظیمی سجدہ نہیں تھا۔ کیونکہ اگر اسے تعظیمی سجدہ سمجھا جاتا تو ابلیس لعین اس سجدے کی وجہ سے ملعون اور مردود ہو کے وہاں سے نہ نکالا جاتا۔ عبادتی سجدہ تھا، حکمن سجدہ تھا، اس لیے ابلیس اس سجدے کے نہ کرنے کی وجہ سے لعین ہو گیا، مردود ہو گیا، رجیم ہو گیا۔ اسی طرح سورہ یوسف میں آپ اگر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت یعقوب نبی اور ان کے بیٹوں نے حضرت یوسف کو سجدہ کیا۔ اب اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ انہوں نے تعظیمی سجدہ کیا، تو یہ سجدہ ہوتا ہے حضرت یوسف کو دربار میں، اور دربار میں بھی اس وقت ہوتا ہے، آیت پڑھیے قرآن حکیم کی جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب یوسف اپنے عرش پہ بیٹھا، یعنی اپنے تخت پہ بیٹھ گیا،
तब हजरत याकूब ने और उनके बेटों ने हजरत यूसुफ को सजदा किया। अगर ताजीमी सजदा करना होता तो जब पहली मर्तबा हजरत यूसुफ पे नजर पड़ी थी एक तवील अरसे के बाद हजरत याकूब की, तो उसी वक्त सजदे में गिर जाते। लेकिन हुक्म ये था कि यूसुफ को सजदा तब होगा जब वो अपने तख्त पर बैठेगा, अपने अर्श पे बैठेगा। और जैसे ही हजरत यूसुफ अर्श पे बैठे, अपने तख्त पे बैठे, हजरत याकूब और उनके बेटे सजदे में गिर पड़े। तो क्या ये ताजीमी सजदा था? नहीं, नबी का ख्वाब अल्लाह का हुक्म होता है। हजरत यूसुफ ने अपने बचपने में हजरत याकूब से ये कहा था कि मैंने ख्वाब देखा है कि एक चांद और सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। तो ये ख्वाब हुक्म था हजरत याकूब के लिए और उनके बेटों के लिए कि एक वक्त आएगा कि जब तुम्हें यूसुफ को सजदा करना पड़ेगा। ये भी हुक्मन सजदा था। तो यूसुफ का सजदा जो है वो भी इबादती सजदा है, ताजीमी सजदा नहीं है। हुक्म इलाहिया के तहत सजदा। इन दो वाकयात से ये बात समझ में आती है कि हुक्म खुदा की तामील करना, जो अल्लाह ने कहा है उस पर बगैर एतराज किए, बगैर सवाल किए अमल करना, यही अल्लाह की इबादत है। इसी का नाम इबादत है कि जो जितना अल्लाह जल्ले शानहू ने कहा वो और उतना ही करना। तो इबादत का जो मफहूम निकलकर सामने आया वो यही आया कि वो अल्लाह जो ये कहता है कि मेरे अलावा किसी को सजदा जायज नहीं, वही अल्लाह जब आदम के बारे में मलाइका को हुक्म दे दे कि इसको सजदा करो, तो वहां पर सजदा करना इबादत कहलाएगा, ना करना अल्लाह की मुखालिफत हो जाएगी, उसके हुक्म की अदूली कहलाएगा। अब यहां एक बात जो समझने वाली है वो ये है कि दो लफ्ज हैं जो आमतौर पे बोले जाते हैं। एक लफ्ज है गैरुल्लाह, अल्लाह का गैर, और दूसरा लफ्ज है मिनल्लाह कि जो अल्लाह की तरफ से हो। मुल्लाओं ने इन सदके ज़कात और खुम्स खैरात की रोटियां मुफ्त की तोड़ने वाले मुल्लाओं ने मिनल्लाह को भी गैरुल्लाह में शामिल कर रखा। मिनल्लाह का मतलब जो अल्लाह की तरफ से हो, गैरुल्लाह का मतलब जो अल्लाह की तरफ से ना हो। मिसाल देता हूं ताकि अपनी बात को वाज़ेह कर सकूं। खाना काबा मिनल्लाह किबला है, अल्लाह की तरफ से किबला है। अल्लाह ने इसको बैतुल्लाह करार दिया। अब आप इसको अल्लाह तो नहीं कह सकते, लेकिन यह गैरुल्लाह भी नहीं। आपको अपनी हर इबादत के लिए इसकी तरफ रुख करना लाजिम और औजब है। आपको हर सूरत में नमाज पढ़ते हुए, कोई भी इबादत करते हुए, यहां तक कि तस्बीह करते हुए भी इसकी तरफ रुख करना लाजिम हो गया। क्यों? क्योंकि ये मिनल्लाह है, अल्लाह की तरफ से। अल्लाह नहीं है लेकिन अल्लाह की तरफ से है। अब इससे अगर मुंह फेर के नमाज पढ़ोगे तो वो नमाज नहीं कहलाएगी, बल्कि अगर उसको जानते हुए कि किबला इस रुख पे है और उसकी तरफ पुष्ट करके दूसरी तरफ रुख करके नमाज पढ़ोगे तो ये कहलाएगा शिर्क। कि तुमने अल्लाह के तरफ से जिसे किबला करार दिया गया था उसकी तरफ रुख करके सजदा नहीं किया। इसी तरह मुकाम इब्राहीम जो हरम काबा के अंदर मौजूद है, ये वो मुकाम है और इसके अंदर वो पत्थर मौजूद है जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर करते हुए पत्थर जो है वो दीवार के ऊपर चुनते चले जा रहे थे। ये जिस तरह लिफ्ट काम करती है उस तरीके से ये पत्थर प्रवास करता था
اور وہ پتھر اٹھا کے بلندی پہ جا کے رکھ دیتے تھے. اٹھائیے قرآن حکیم. پروردگار عالم نے حکم جاری فرمایا ہے کہ اس مقام ابراہیم کو، اس پتھر کو جس پر آج بھی حضرت ابراہیم کے قدم ہائے مبارک کے نشانات موجود ہیں، اس کو مصلی قرار دو، یعنی اس پر نماز پڑھو. مقام ابراہیم کو پتہ یہ چلا کہ یہ حکم الہیہ ہے کہ اب مقام ابراہیم غیر اللہ نہیں ہے، من اللہ ہے. مقام ابراہیم اللہ نہیں ہے لیکن من اللہ ہے. اگر کوئی اس بات کا انکار کرے یہ کہہ کے کہ اس پتھر پہ جس پہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان ہیں، میں اس لیے سجدہ نہیں کروں گا، اس لیے اس کے اوپر نماز نہیں پڑھوں گا کہ اس پہ ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں اور میں صرف اللہ کو سجدہ کرتا ہوں، تو اس نے شرک کیا. اس نے اللہ کے حکم کی عدولی کر دی، مخالفت کر دی. اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کے قدموں کے نشانوں کو اپنا مصلی قرار دو. تو سنت قائم ہو گئی. حجت خدا، اور حجت خدا بھی کون؟ حضرت ابراہیم کا تعارف کیا ہے؟ نبی، رسول، اولی العزم پیغمبر، اور پھر ان کو بنایا گیا انسانوں کا امام. انی جاعلک للناس اماما. تو اللہ نے ایک سنت قائم کی کہ جو امام کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے، جو میرا رسول اولی العزم پیغمبر درجہ امامت پر پہنچ جاتا ہے، اس کے قدموں کے نشانوں پر سجدہ کرنا یہ شرک نہیں ہے بلکہ یہ میری عبادت ہے. حضرت ابراہیم کے علاوہ کسی نبی کے بارے میں قرآن حکیم میں یہ جملہ نہیں ملا کہ اس کے قدموں کے نشان کو، اس کے مقام کو سجدہ قرار دو یا سجدہ گاہ قرار دو. ابراہیم کے لیے ملا، اور اس کی وجہ حضرت ابراہیم کو امام بنایا گیا. ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنایا. تو سنت الہیہ یہ ہوئی کہ اولی العزم پیغمبری کے بعد جو رینک ملتا ہے، جسے امامت کہا جاتا ہے، جو بھی اس درجہ امامت پہ ہوگا، اگر اس کے قدموں پر سجدہ کیا جائے تو یہ عبادت الہیہ کہلائے گا، نہ کہ شرک. ورنہ اللہ جل شانہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں معافی چاہتا ہوں، حضرت ابراہیم کو اور ان کے قدموں کے نشانوں کو کبھی بھی مصلی قرار نہیں دیتا. ہے کوئی مائی کا لال جو قرآن حکیم کی اس آیت کو جھٹلا کے دکھائے کہ حضرت ابراہیم کے پیر جہاں جس پتھر پہ تھے اس کو اللہ نے مصلی قرار دیا؟ ہے کسی کے باپ میں ضرورت جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہو اور اس بات کا انکار بھی کر سکتا ہو کہ نہیں، ہم حضرت ابراہیم کا جو مقام ہے اس پر نماز نہیں پڑھیں گے، ہم وہاں سجدہ نہیں کر سکیں گے اس لیے کہ اس کے اوپر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ من اللہ جو کچھ بھی ہوگا، جو اللہ کی طرف سے ہوگا، وہ غیر اللہ نہیں ہوگا. غیر اللہ وہ ہوگا جو اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا. جسے اللہ نے آپ کے لیے مخصوص نہیں کیا وہ غیر اللہ ہے، اور جسے اللہ نے آپ کے اوپر حجت بنا دیا وہ من اللہ ہے. اللہ نہیں ہے لیکن اللہ کا غیر بھی نہیں ہے. جس کی مثالیں میں آپ کو دے چکا. اگلی بات جو بات سمجھنے کی ہے، عبادت ہے کیا؟ تمام لوگ جانتے ہیں کہ عبادت نکلا ہے تعبد سے. تعبد
یعنی ابدیت. اب تعبد کیا ہے؟ کیا صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، حج پہ کر لینا، زکوٰۃ ادا کر دینا، کیا صرف یہی عبادت ہے؟ کیا صرف نماز پڑھنے کا نام عبادت ہے؟ جی نہیں. قرآن اور معصوم کا فرمان اس بات کی تردید کرتا ہے کہ نماز اگرچہ عبادت ہے لیکن صرف نماز عبادت نہیں ہے. قرآن اور قول معصوم اس بات کی تردید کرتا ہے کہ روزہ رکھنا عبادت ہے لیکن صرف روزہ رکھنا عبادت نہیں ہے. تو عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ہادیان برحق کے ذریعے، حجتان خدا کے ذریعے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا بھی عبادت، اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان کو نہ کرنا بھی عبادت. اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو وہ عبادت کر رہا ہے، اور اگر کوئی شخص شراب نہیں پی رہا تو وہ بھی عبادت کر رہا ہے. کہ اس نے حکم الہیہ کی تعمیل کرتے ہوئے شراب نہیں پی، جوا نہیں کھیلا، زنا نہیں کیا، یا جتنے بھی گناہ ہیں وہ نہیں کیے. تو یہ سب نہ کرنا جو ہے یہ بھی عبادت ہے. یہ ہے عبادت کا پہلا مفہوم، اور اس کی دلیل میں آپ کو پہلے دے چکا. شیطان نے سجدہ نہیں کیا جبکہ اللہ نے کہا تھا کہ کر، تو شیطان کا نہ کرنا اس کو رجیم بنا گیا. ملائکہ کا آدم کو سجدہ کرنا ان کو عبادت گزار بنا گیا. یہی ابدیت ہے، اسی کا نام تعبد ہے، اسی کا نام عبادت ہے. اب جو گفتگو میں نے اب تک کی ہے اس کے بارے میں قرآن حکیم سے ہم دلائل حاصل کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کیا جو باتیں میں نے کہی ہیں اس کی تائید اور تصدیق کرتا. کیا قرآن حکیم کی آیات سے ان باتوں کی تائید ملتی ہے، یا صرف تقلید کے چرسی اور فتووں کے بھنگیوں کی طرح ملا کے فتووں پہ ہی گزارا کرنا؟ دیکھتے ہیں نا، رسول نے ہمیں پابند کیا ہے قرآن کا اور اطرت اہل بیت کا، فتووں کا پابند تو کیا ہی نہیں تھا. ابدیت کیا ہے؟ چلیے معصوم سے پوچھتے ہیں ابدیت کیا ہے. قرآن حکیم کی طرف چلتے ہیں. کیونکہ قرآن ہمیں بتائے گا، معصوم ہمیں بتائیں گے کہ ابدیت کیا ہے. یہ تمام آیات جو ہیں یہ عبادت اور ابدیت کو واضح کرتی ہیں. سب سے پہلی آیت جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کے اوپر توجہ فرمائیے گا. میں جانتا ہوں کہ کمنٹس کے اندر کچھ لوگ اس بات سے غرض نہیں رکھتے کہ ان کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے یا حدیث معصوم بیان کی جا رہی ہے. وہ فرزندہ ہزاروی کا سوشل میڈیا جن کو ڈیوٹی یہ دی گئی ہے کہ تم نے یہاں کے صرف بکواس کرنی ہے اور لوگوں کے ذہن جو ہیں ان کو تبدیل کرنا ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں.
تو میری گزارش ہوگی کہ ان کی طرف توجہ دینے کی بجائے اس کی طرف توجہ دیجئے کہ جو آپ کے سامنے ہے، جو قرآن حکیم کی آیات اور جو قول معصوم میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اس کی طرف توجہ رکھیے گا، کیونکہ یہ اس کے جیسے جو ہے، یہ جو ذریت شیطان ہے، اس کا کام ہی یہی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ حبیب جب تم قرآن پڑھتے ہو تو تب یہ لوگوں کی توجہ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی قرآن حکیم میں آیت موجود ہے کہ اے لوگو، جب تمہیں رسول اس وقت بلائے کہ تمہیں زندگی عطا کر سکے تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرو۔ میں قرآن حکیم کی آیات دکھا رہا ہوں، کسی معذور ملا کے فتووں کی کتاب نہیں دکھا رہا، آیات قرآنی ہیں۔ بکواسیات کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ دلیل سے رد کرو۔ پہلی آیت جو آپ لوگوں کے سامنے ہے، یہ آیت سورہ توبہ کی ہے، آیت کا نشان 31، قرآن حکیم کا 9واں سورہ، سورہ توبہ۔ ارشاد ہو رہا ہے اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ نصارہ کا تذکرہ کرتے ہوئے پروردگار عالم بتا رہا ہے، خبر دے رہا ہے کہ انہوں نے اپنے ملاؤں کو اور اپنے صوفیوں کو اپنا رب بنا لیا۔ یہاں پر لفظ رب استعمال ہوا، اللہ نے یہاں پر لفظ ولی استعمال نہیں کیا۔ یہاں لفظ استعمال کیا رب، اربابا، اور آگے کہا من دون اللہ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا۔ ابھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ دو لفظ ہیں، ایک غیر اللہ اور ایک من اللہ، اللہ کی طرف سے اور اللہ کا غیر۔ ہر وہ شے جو اللہ کے غیر کی طرف سے ہوگی وہ من دون اللہ ہوگی، اللہ کے علاوہ، اور ہر وہ شے جو اللہ کی طرف سے ہوگی اسے من اللہ کہا جائے گا۔ یہاں پر پروردگار عالم نے فرمایا کہ نصارہ نے اپنے ملاؤں کو اور اپنے صوفیوں کو اپنا رب بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، یعنی ان ملاؤں کو اور ان صوفیوں کو اللہ نے ان نصارہ پر حجت قرار نہیں دیا تھا، جن کو نصارہ نے خود اپنے اوپر حجت بنا لیا۔ اللہ نے ان کو ولی الامر نہیں بنایا تھا، ان ملاؤں کو اور ان صوفیوں کو جن کو نصارہ نے اپنا ولی الامر، اپنا امام، اپنا مصلح خود بنا لیا۔ اس لیے پروردگار عالم نے یہ فرمایا اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ چلیے اس آیت کی تفسیر خود معصوم سے سنتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں، کیونکہ تفسیر تو وہی ہے جو معصوم کریں، باقی تو سب قیاس ہی قیاس ہے۔ کتاب کا نام الشافی، اصول کافی کی پہلی جلد، الشافی پہلی جلد۔ جس کو یہ کتاب چاہیے ہو وہ میرے پاس، میرے واٹس ایپ گروپ جو میں نے یہاں لنک شیئر کیا ہوا ہے اس میں آ جائے، اس کو پی ڈی ایف میں یہ کتاب دے دوں گا، مارکیٹ میں چھپی ہوئی بھی اویلیبل ہے، اس کو چاہیے خرید کے پڑھیے، پی ڈی ایف لے کے پڑھیے۔ انٹرنیٹ پہ بے شمار ایسے لنکس موجود ہیں جہاں یہ کتاب موجود ہے، جہاں سے ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہے، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ جو میں دکھا رہا ہوں اس کی تائید اور تصدیق کے لیے کتاب اٹھائیے اور اس میں دیکھیے کہ ایسا ہے یا نہیں ہے۔ کتاب کا نام الشافی، ترجمہ اصول کافی، جلد نمبر 1۔ اس کے اگر آپ یہ دیکھیں، جو اس کا دوسرا صفحہ ہے، اس پر چیپٹرز لکھے ہوئے ہیں، باب بتائے گئے ہیں، کون کون سا باب جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ اس میں 19 نمبر باب
बाब का नाम है तकलीद। 19 नंबर बाब का नाम है तकलीद। ये जो आयत मैंने आपको सूरह तौबा की अभी दिखाई, इसी आयत की तफसीर मासूम से लेते हैं। ये आयत, इत्तखिजू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह, आपको मासूम की जुबान से सिखाता हूं, आपको मासूम की जुबान से दिखा रहा हूं कि मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा का क्या मतलब है। और यहां पर अल्लाह ने लफ्ज रब क्यों इस्तेमाल किया है? बाब नंबर 19, पेज 112, 112 नंबर सफे के ऊपर। ये देखिए, चैप्टर नंबर 19, असूल काफी, जिल्द नंबर 1, 19वां बाब का उन्वान तकलीद। पहली हदीस अबी बसीर हजरत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से रवायत है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आपको पढ़ने के लिए भी आसानी हो। पहली हदीस हजरत इमाम सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से रवायत है कि रावी कहता है कि मैंने हजरत के सामने ये आयत पढ़ी। कौन सी आयत? ये लिखी हुई है आयत, अरबी में ये ऊपर आप देख सकते हैं, ये लिखी हुई है, अत्तखिजू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा, मिन दूनिल्लाह। इस आयत की तफसीर पूछी है उसने सरकार सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से। तो आयत है कि नसरानियों ने अल्लाह को छोड़कर अपने उलमा और अपने रहबानों को यानी सूफियों को अपना रब बना लिया, और इसका मतलब पूछा। अभी इमाम ने आगे से जो जवाब दिया है वो तवज्जो के साथ सुनिएगा। इमाम फरमा रहे हैं, नसारा को उनके उलमा और रहबान ने यानी उनके मुल्लाओं ने और सूफियों ने अपने नफ्सों की परस्तिश की दावत नहीं दी थी। ये नहीं कहा था कि हमारे नाम की नमाज पढ़ो या हमारे लिए नमाज पढ़ो। हालांकि आज के जो मुल्ला हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी तकलीद नहीं करोगे तो तुम्हारी नमाज भी कबूलियत नहीं होगी। दूसरे लफ्जों में, अगर तुम हमारे मुताबिक हमारे लिए नमाज नहीं पढ़ोगे, हमारी तकलीद में नमाज नहीं पढ़ोगे तो नमाज कबूल नहीं होगी। लेकिन जो नसरानियों के मुल्ला थे उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमारे नफ्सों की परस्तश करो, बल्कि आगे इमाम फरमाते हैं और अगर ऐसी दावत देते तो वो कबूल ना करते। लेकिन उनके उलमा ने ये किया कि हलाल को हराम बताया और हराम को हलाल। बस उन्होंने यानी नसारा ने अपने उलमा की तकलीद की, इस तरह लाशऊरी तौर पर उनकी इबादत की। ये जुमला लिखा हुआ है। नजर आ रहा है आपको? ये लिखा। इमाम फरमा रहे हैं कि नसारा के मुल्लाओं और दरवेशों ने किया ये था कि अल्लाह के हलाल को हराम और हराम को हलाल कर दिया और लोगों ने उनकी तकलीद की। अब जिन्होंने हलाल को हराम और हराम को हलाल किया उनके बारे में तज़किरा एक और जगह मौजूद है, और वो आप सारे ही जानते हैं कि जो अल्लाह के हलाल को हराम या हराम को हलाल करे तो उस पर सवाए लानत के और कुछ भी नहीं है, उसका मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन जिन्होंने तकलीद की उनके बारे में मासूम ने यह फरमा दिया कि इस तरह लाशऊरी तौर पर उनकी इबादत की। तो पता यह चला बजुबान मासूम कि जो जिसकी तकलीद कर रहा है दरअसल वो उसकी इबादत कर रहा है। इबादत का मफहूम जो समझ में आया वो ये आया कि जब आप
किसी ऐसे की तकलीद करते हैं जिसको अल्लाह ने आप पर हुज्जत ना बनाया हो, तो दरअसल आप उसकी इबादत कर रहे हैं, क्योंकि आप उसके क्यास, उसके जन, उसके गुमान, उसके फतवे के ऊपर अमल कर रहे हैं, दीन में उसकी उस बात पे अमल कर रहे हैं जिसके बारे में हकीकत वो खुद भी नहीं जानता। क्योंकि जिनको अल्लाह हुज्जत बना के देता है वो हर शय की हकीकत के आरिफ होते हैं, इसलिए उनकी बात पर अमल करना इबादत इलाहिया कहलाता है। लेकिन जो किसी शय की हकीकत को नहीं जानता और अपने गुमान से अपनी एक राय कायम करता है, तो वो शख्स जो है वो मिन दून अल्लाह में आएगा, अल्लाह के अलावा में आएगा, कि अल्लाह ने उसको हुज्जत नहीं बनाया तुम पर, और उसकी बात पे अमल करना उसकी इबादत कहलाएगा। असूल काफी जिल्द नंबर 1 अलशाफी के नाम से जिसका तर्जुमा हुआ है, इसका चैप्टर नंबर 19 नंबर इसका बाब है। पहली हदीस मैंने आपको सुना दी सूरह तौबा की उस आयत की कि जिसमें परवरदिगार आलम ने ये खबर दी कि नसरानियों ने अपने मुल्लाओं को और अपने सूफियों को अपना रब बना लिया अल्लाह के अलावा। तो मासूम की इस तफसीर से जो असूल काफ़ी से मैंने आपके सामने रखी है, पता चल गया कि मिन दून अल्लाह वो है कि जिसको अल्लाह ने आप पर हुज्जत ना बनाया हो, और जिसको अल्लाह ने आप पर हुज्जत नहीं बनाया, जब आप उसके जन गुमान क्यास की, उसकी राय की तकलीद करेंगे तो दरअसल आप उसी की इबादत करेंगे। तो इबादत का मतलब और मफहूम ये निकला कि जो जिसके पीछे चलता है वो उसकी इबादत करता है दीन में। इसीलिए हम शिया ने हैदर करार इसना अशरिया इमामिया ये ईमान और अकीदा आज से नहीं 1400 साल से रखते हैं कि दीन में हमने जो कुछ भी लिया है या कुरान से लिया है या रसूलुल्लाह और आइमाए मासूमीन से लिया है, क्योंकि इनकी तकलीद करना, इनका इत्तबा करना, इनकी अतात करना दरअसल अल्लाह की इबादत है। इबादत का मफहूम समझ में आया? सरकार सादिक आले मोहम्मद ने कितना वाज़े लफ्जों में यह बयान फरमा दिया कि नसारा अपने मुल्लाओं के और सूफियों के पीछे चल पड़े, उनके पीछे जिनको किसी शय की हकीकत का पता ही नहीं था, जिन्होंने हलाल को हराम और हराम को हलाल कर दिया, और नसारा ने उनकी तकलीद की। तो दरअसल इस तरह उन्होंने उनकी इबादत की, और जो जिसकी इबादत करता है, पैरवी करता है, वो उसका मुकल्लिद कहलाता है, और जिसकी पैरवी की जाती है दरअसल उसकी इबादत होती है और वो रब कहलाता। आपके वालदैन को अल्लाह ने आपका रब जो करार दिया है, वहां जहां उसकी एक वजह यह है कि वो आपको रिज्क देता है, आपको पालता है, वहां उसकी दूसरी वजह यह है कि आप पर अपने बाप की अतात को वाजिब करार दिया गया है। इसलिए भी आपके वालदैन आपके रब हैं कि आपके वालदैन का सिवाय वो हुक्म जो शरीयत इलाहिया के खिलाफ हो, उसके हर हुक्म पर आपको सरे तस्लीम खम करना है। आपको उसके जवाब में, उसकी मुखालफत में उफ कहने तक की इजाजत नहीं है, इसलिए कि वो मुकाम रबूबियत पे है। इसी चैप्टर में, इसी बाब तकलीद में आपको मैंने पहली हदीस दिखा दी। इसी चैप्टर में आगे तीसरे नंबर पे इसी आयत के तर्जमे के हवाले से तीसरे नंबर पर फिर यही हदीस मौजूद है। ये देखिए इसी आयत के बारे में
ابو عبداللہ علیہ السلام سے مراد ہے، مروی ہے، یہ آیا کے متعلق کہ نصارہ نے اپنے علماء اور رہبان کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا، اللہ کو چھوڑ کر، فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، نصارہ نے نہ ان کے لیے روزے رکھے تھے نہ نماز پڑھی تھی، بلکہ علماء نے حلال کو ان کے لیے حرام قرار دے دیا تھا اور حرام کو حلال، پس اس امر میں انہوں نے اپنے علماء کا اتباع کیا، تقلید کی۔ اس طرح انہوں نے اپنے ان ملاؤں کی اور درویشوں کی عبادت کی۔ جو لوگ آج یہ سمجھتے ہیں کہ تقلید کرنا عبادت نہیں ہے بلکہ تقلید کرنے کا مطلب کچھ اور ہے، ان کو اپنے ذہن کلیئر کر لینے چاہیے۔ سرکار صادق علیہ محمد علیہ السلام واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ جو جس کی تقلید کر رہا ہے دراصل وہ اس کی عبادت کر رہا ہے۔ تو جس کو اللہ نے آپ پر حجت نہیں بنایا، جب آپ اس کی تقلید کریں گے تو آپ غیر اللہ کی عبادت کریں گے، لیکن جب آپ اس کی تقلید کریں گے، اس کا اتباع کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے جس کو اللہ نے آپ پر حجت بنایا ہے، تو چونکہ وہ من اللہ ہے اس لیے اس کی اطاعت اور اتباع غیر اللہ یا من دون اللہ نہیں ہوگی بلکہ اللہ کی اطاعت ہوگی، اور اسی کا نام عبادت ہے، اسی کو عبادت کہتا ہے۔ اب قرآن حکیم میں جہاں جہاں پر بھی آپ کو لفظ من دون اللہ نظر آئے تو سمجھ جائیے گا کہ پروردگار یہاں پہ ان کی بات کر رہا ہے جنہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے حجتان خدا کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے اپنے رہبر، امام، ولی الامر اور حجت بنا لیے ہیں اور وہ ان کے قیاسات پر چل رہے ہیں۔ یہ ہے عبادت، اسے کہتے ہیں عبادت۔ آئیے اب قرآن حکیم کی دیگر آیات کی طرف چلتے ہیں تاکہ اس عبادت کی سمجھ آ سکے جو سرکار صادق علیہ محمد علیہ السلام نے بیان فرما دی کہ جو جس کی تقلید کر رہا ہے وہ اس کی عبادت کر رہا ہے۔ سورہ حمد، پہلا سورہ، اس میں وہ آیت موجود ہے جو سب سے زیادہ پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہے، اور خاص طور پہ تکفیری اس کو سناتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں کہ تم یا علی مدد کیوں کہتے ہو، تم اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد کیوں مانگتے ہو۔ بڑی مشہور و معروف آیات 4 نمبر اور 5 نمبر یہاں پہ جو دیا گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی بس تیری عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور بس تجھ سے استعانت چاہتے ہیں، مدد چاہتے ہیں۔ ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ تعبد کا مطلب کیا ہے، عبادت کا مطلب کیا ہے۔ عبادت کا مطلب ہے کہ جس کو اللہ نے آپ پر حجت بنایا ہے اس کے کہنے پر عمل کرنا عبادت ہے، اور جس کو اللہ نے آپ پر حجت نہیں بنایا اس کی پیروی کرنا دین میں وہ شرک کہلائے گا، من دون اللہ کہلائے گا، اللہ کے علاوہ کہلائے گا۔ اب جب آپ یہ کہتے ہیں ایاک نعبد، تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ پروردگار میں بس تیری عبادت کرتا ہوں، اور چونکہ میں بس تیری عبادت کرتا ہوں تو صرف ان کی اطاعت کروں گا جن کو تو نے میرے اوپر حجت بنایا ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں پروردگار نے جگہ جگہ یہ فرمایا ہے کہ میرے رسول کی اطاعت کرو، کیونکہ میرا رسول جو تمہیں کہہ رہا ہے وہ من دون اللہ نہیں ہے بلکہ من اللہ ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں پروردگار عالم نے سورہ نجم میں یہ ارشاد فرمایا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنی ہوائے نفس سے کچھ بھی نہیں کہتا بلکہ جو کہتا ہے وہ بس وحی الہیہ ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر اللہ نہیں ہے بلکہ من اللہ ہے، من دون اللہ نہیں ہے بلکہ من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو اب رسول جو بھی کہیں گے
کہ یہ کرو، وہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ کی عبادت کہلائے گا۔ اور جو رسول اللہ کا غیر، جو خود ساختہ نبی بن جائے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ کہے تو جو اس کی بات کے اوپر عمل کرے گا وہ مشرک کہلائے گا۔ یہ ہے اصل مفہوم ایاک نعبد و ایاک نستعین کا۔ جو اللہ کے علاوہ، جس کو اللہ نے کچھ نہیں بنایا، اسے خود کچھ بنا لے، وہ مشرک۔ اب جب یہ طے ہو گیا کہ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ جو جس کی پیروی اور اطاعت کر رہا ہے وہ اس کی عبادت کر رہا ہے، تو جو اللہ کے غیر کی پیروی کرے گا وہ شرک کرے گا، اور جو اللہ کی طرف سے ہادی کی بنائے گئے ہادی کی پیروی کرے گا وہی دراصل اللہ کی عبادت کرے گا۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اصل میں عبادت کیا ہے اور مشرک کون ہے۔ چلیے اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے آپ کو اگلی آیت کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ سورہ البقرہ، قرآن حکیم کا دوسرا سورہ، آیت نمبر 21، 21 نمبر آیت۔ ارشاد خدا بندی ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں کے گروہ، مخاطب کیا انسانوں کو، یا ایھا الناس، اے انسانوں کے گروہ، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں خلق کیا ہے۔ اور صرف تمہیں ہی خلق نہیں کیا، والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی خلق کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ ارشاد خدا بندی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے انسانوں کے گروہ، عبادت کرو، عبدیت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں خلق کیا اور تم سے پہلوں کو خلق کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو عبادت جو ابھی اس سے پہلے ہم نے گفتگو کی، اس سے پتہ یہ چلا کہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جو جس کی اطاعت کر رہا ہے، پیروی کر رہا ہے، تقلید کر رہا ہے، وہ اس کی عبادت کر رہا ہے۔ تو پروردگار کہہ رہا ہے اپنے اس رب کی عبادت کرو، عبدیت کرو جس نے تمہیں خلق کیا، نہ کہ ان کی عبادت شروع کر دو جن کو تم نے اپنے لیے خود حجت بنا لیا۔ اگلی آیت، اب یہاں پہ عبادت کا مفہوم جو ہے وہ یہاں تک کلیئر ہو گیا۔ اب جو آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ سورہ بقرہ، آیت نمبر 133، 133 نمبر آیت۔ ارشاد خدا بندی ہو رہا ہے، ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت وہاں پہ موجود تھے؟ کیا تم اس بات کے گواہ ہو؟ اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب یعقوب کو موت آنے لگی، اذ قال لبنیہ، تو اس نے اپنے بیٹوں سے یہ کہا، ما تعبدون من بعدی، تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ ایک نبی اپنے بیٹوں سے سوال کر رہا ہے، حضرت یعقوب اپنے بیٹوں سے سوال کر رہے ہیں، اذ قال لابنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد
इलाह का, हम इबादत करेंगे उस इलाह की जो आपका है, इलाह का जो आपका माबूद है, हम उसी की इबादत करेंगे। व इलाह अबाए का इब्राहीमा व इस्माइला व इसहाका इलाहन वाहिदा, और उस इलाह की, उस माबूद की इबादत करेंगे जो हमारे अजदाद का भी अल्लाह था, इलाह था, इब्राहीम का भी, इस्माइल का भी, इसहाक का भी, और इलाहन वाहिदा, वाहिद माबूद है, उसके अलावा और कोई माबूद है ही नहीं। व नहनु लहु मुस्लिमून, और बेशक हम जो हैं मुसलमान हैं, हमने उसी को तस्लीम कर रखा है। अब क्या अभी भी समझ में नहीं आएगा कि हजरत याकूब अपने बेटों को वसीयत करते हुए कह रहे हैं कि मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, मतलब किसकी पैरवी करोगे, मतलब किसकी अताअत करोगे? तो उन्होंने जवाब दिया हम उसी एक की इबादत करेंगे, उस आहद की इबादत करेंगे, उसकी पैरवी करेंगे, उसकी अताअत करेंगे, उसी का इत्तबा करेंगे जो आपका भी इलाह है, इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक का भी इलाह है। तो इसका मतलब और मफहूम क्या निकला कि उस एक इलाह ने, कायनात का वो वाहिद अल्लाह जो आहद है, उसके अलावा किसी का इत्तबा, किसी की अताअत, किसी की पैरवी, किसी की तकलीद नहीं है। और आप जानते हैं कि अल्लाह जल्ले शानहू की अताअत तभी होगी जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और इत्तबा करेंगे, उन्हीं की पैरवी करेंगे, उनकी तकलीद करेंगे। गलत कहते हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि वलायत मोहम्मद का और रिसालत और नबूवत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार तो ठीक है, वो हमने कर लिया, लेकिन अब हम पैरवी किसी दूसरे की करेंगे। झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, गलत बयानी से काम लेते हैं। जिसकी अताअत होगी, जिसका इत्तबा होगा, उसी की वलायत का इकरार होगा। आप जुबान से जिसकी मर्जी वलायत का इकरार कर ले, जिसकी दरअसल आप अताअत कर रहे हैं, जिसके हुक्म पे चल रहे हैं, जिसकी तकलीद कर रहे हैं, फेलन आप दरअसल उसकी वलायत पर कायम है और उसकी इबादत कर रहे हैं। अभी भी अगर किसी को इबादत समझ नहीं आई तो आपको एक अगली आयत दिखा रहा हूं सूरह यासीन की। सूरह यासीन आयत नंबर 60। परवरदिगार आलम सवाल कर रहा, अलम अहद इलैकुम या बनी आदम, ए आदम की औलादो, क्या हमने तुमसे अहद नहीं लिया था? अल्लाह ताबदु शैतान, तुम शैतान की इबादत नहीं करोगे। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक के वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इस आयत में परवरदिगार आलम ने लफ्ज़ ताबुद इस्तेमाल किया, इबादत लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तकलीद का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, अताअत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, इत्तबा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि फरमाया अन ला ताबदु शैतान, तुम शैतान की इबादत नहीं करोगे। तो अब बताइए, जिनको लगता है कि इबादत से मुराद सिर्फ नमाज रोजा ही है, यहां पे जो अल्लाह जल्ले शानहू कह रहा है कि अन ला ताबदु शैतान, तुम शैतान की इबादत नहीं करोगे, तो यहां पर शैतान की इबादत से क्या मुराद है? बताइए मुझे वो मुसलमान जो शैतान की नमाज पढ़ रहा, दिखाइए मुझे वो मुसलमान जो शैतान का हज करने के लिए मक्के जा रहा है, बल्कि मक्के जाके 3 शैतानों को पत्थर मार के वापस आते हैं। दिखाइए मुझे वो इंसान जो शैतान के नाम का रोजा रख रहा है।
جب ان تینوں کاموں میں سے بلکہ اس طرح کے کسی بھی کام میں سے کوئی شیطان کے لیے نہیں کر رہا تو پھر اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، تمہیں کہا نہیں تھا، تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ تو کیا اب بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ جو شیطان کی پیروی کرتا ہے وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے، اس نے شیطان کو اپنا رب بنا لیا ہے، کیونکہ شیطان من دون اللہ ہے، اللہ کے علاوہ ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، من اللہ نہیں ہے۔ اور چند ایک موٹی موٹی باتوں سے دیکھ لیتے ہیں کہ شیطان کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ شیطان نے یہ کیا تھا کہ اس نے اللہ کی بنائی ہوئی حجت کے مقابلے میں خود اپنی ولایت کو پیش کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ مجھے زمین پر خلیفہ بنا دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج بھی اس دنیا میں بھی اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں جو خود حجت بننے کی کوشش کرے، ولی الامر بننے کی کوشش کرے، امام بننے کی کوشش کرے، ہادی بننے کی کوشش کرے، وہ شیطان کا پجاری ہے، کیونکہ یہ کام شیطان نے کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اللہ کی حجت کے بجائے اسے زمین پر اللہ کا حجت تسلیم کر لیا جائے۔ وہ ہے شیطان کا پجاری۔ دوسرا کام شیطان نے کیا کیا تھا؟ اس نے آدم کے ظاہر کو دیکھا، حقیقت آدم سے بے خبر تھا، اور ظاہر کو دیکھ کے اس نے فتویٰ جاری کر دیا، اور وہ بھی اللہ کے سامنے کر دیا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہر کو دیکھ کر اجتہاد کر کے فتویٰ دینا یہ شیطان کا کام تھا، اور جو آج یہ کام کرے گا، ظاہریت کو دیکھ کے فتوے دے گا بغیر حقیقت کو جانے، وہ شیطان کا پجاری ہے، شیطان کی عبادت کر رہا ہے، وہ شیطان کا مقلد ہے۔ سمجھ آئی؟ شیطان کی عبادت سے کیا مراد ہے؟ جو وہ کام کر رہا ہے جو شیطان نے کیا، وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ شیطان نے اجتہاد کیا تو جو آج یہ کام کر رہا ہے وہ اسی آیت کے اندر ہے جو سورہ یاسین کی آیت ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ شیطان کی خواہش تھی کہ زمین پر اسے اللہ کی طرف سے خلیفہ تسلیم کر لیا جائے، وہ زمین پر حجت بن جائے۔ تو آج جو حجت بننے کی کوشش کر رہا ہے، آج جو خود کو حجت الاسلام والمسلمین منوا رہا ہے بغیر دلیل کے، تو سمجھ آئیے کہ وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ اور پھر جو اس جیسے کی تقلید کر رہا ہے وہ دو شیطانوں کی عبادت کر رہا ہے، ایک ابلیس لعین کی عبادت کر رہا ہے جس نے سب سے پہلے یہ چاہا تھا کہ وہ زمین پر حجت بن جائے، اور دوسرے اسی شیطان کی عبادت کر رہا ہے جو بڑے شیطان کی عبادت کرتے ہوئے اپنی عبادت کی ترغیب دے رہا ہے کہ میری تقلید کرو، میں تم پر حجت ہوں۔ اگر کسی کے دماغ میں ابھی بھی غلط فہمی ہے کہ تقلید کرنا یہ عبادت نہیں ہے، تو میں نے سرکار صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ذیشان سے بتا دیا تمہیں۔ یہ پہلی حدیث پھر دکھا دیتا ہوں، جس نے نہیں دیکھی وہ اب دیکھ لے۔ جملے ہیں سرکار کے، سب سے اوپر جو پہلی حدیث ہے اس کی آخری دو لائنیں پڑھ لو۔ امام نے فرمایا
نصارہ کو ان کے علماء اور رہبان نے اپنے نفسوں کی پرستش کی دعوت نہیں دی تھی. اگر ایسی دعوت دیتے تو وہ قبول نہ کرتے، لیکن ان کے علماء نے یہ کیا کہ حلال کو حرام بتایا، حرام کو حلال، اور بس انہوں نے اپنے علماء کی تقلید کی. اس طرح لاشعوری طور پر ان کی عبادت کی. جو جس کا مقلد، جو جس کی اطاعت اور پیروی کر رہا ہے، وہ اس کی عبادت کر رہا ہے. چلیے اگلی آیت دیکھیے. آیات تو اور بھی ہیں لیکن کافی دیر ہوگی، میں بات کو سمیٹتا ہوں. بڑی مشہور سورت ہے سورہ الکافرون، 30ویں سپارے میں 109 نمبر سورت. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں نے کتاب کا نام بتایا ہے اصول کافی. جس کو کتاب چاہیے واٹس ایپ گروپ میں آ جائے، پی ڈی ایف لے لے میرے سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سورہ الکافرون 30واں سپارہ، سورت نمبر 109. پروردگار عالم اپنے حبیب سے مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہے، کل یا ایھا الکافرون، اے حبیب ان کافروں سے یہ کہو، لا اعبدو ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. ابھی تک کی گفتگو میں آپ کو پتہ چل گیا کہ عبادت کا مطلب ہے جو جس کی تقلید کر رہا ہے، پیروی کر رہا ہے، اتباع کر رہا ہے، اطاعت کر رہا ہے، وہ اس کی عبادت کر رہا ہے. اب سرکار رسالت مآب نے فرمایا، لا عبدو ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. تو اس آیت کا مفہوم آج سمجھیے. کافر کیا کرتے تھے؟ کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ جو انہوں نے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے، جن کے آگے وہ جھکتے تھے، جن کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان بتوں کو سمجھتے کیا تھے؟ ان بتوں کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ ہیں. رحمان کے قائل وہ تھے، اللہ کے قائل وہ تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے انکاری نہیں تھے، بلکہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو بت ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا وسیلہ ہیں، اور اس وسیلے کو راضی کرنے کے لیے وہ ان کی عبادت کرتے تھے، ان کے لیے نظر نیازیں دیتے تھے، ان کے اوپر پھول چڑھاتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے. آج بھی کسی ہندو سے بھی اگر آپ پوچھیں کہ تم اس بت کے سامنے متھا کیوں ٹیکتے ہو، تو وہ کہے گا کہ یہ ایشور نہیں ہے، ہم اس کے ذریعے ایشور کی عبادت کرتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ کفار مکہ یہ کرتے تھے کہ اللہ کے بنائے ہوئے ہادی برحق حجت خدا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کو چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے بتوں کے پیچھے چل رہے تھے، ان کی عبادت کر رہے تھے، ان کی پیروی کر رہے تھے، ان کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس لیے وہ ان کی عبادت کر رہے تھے. اور سرکار رسالت مآب کے ذریعے اللہ نے یہی کہلوا دیا ان کو، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، اے منکرو، لا اعبدو ما تعبدون، نہیں کرتا میں اس کی پیروی جس کی تم پیروی کر رہے ہو. تم اپنے ظن اور گمان کی پیروی کر رہے ہو کہ یہ بت تمہیں بخشوا لیں گے، یہ بت اس دنیا میں اور آخرت کی بعد کی جو زندگی ہے اس میں تمہارے لیے بھلائی پیدا کر دیں گے. لیکن یہ تمہارا ظن ہے، یہ تمہارا قیاس ہے، یہ نہیں بچا سکیں گے تمہیں. اور تمہارے اس اور ظن اور گمان کی میں پیروی نہیں کرتا. لا عبدو. سمجھ آئی عبادت کسے کہتے ہیں؟ اگلی آیت سورہ بقرہ، آیات کا تسلسل ہے 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں.
9 سے 12 تک آیات کا تسلسل ہے. بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، میں ان کا صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں. بلکہ 8ویں آیت سے جو ہے وہ یہ شروع کر رہا ہوں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور انسانوں میں کچھ ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، تو وہ در حقیقت مومن نہیں ہے، وہ مومنین میں سے نہیں ہے، وہ ایمان نہیں لے کے آیا. کیوں کیا گیا اس نے؟ جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لایا ہوں، تو اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے؟ اسی بات کو سمجھتے ہیں، انہی آیات کے تسلسل سے سمجھتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے وما ہم بمومنین، نہیں ہے مومنوں میں سے وہ. یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دے رہا ہے اللہ کو، والذین آمنوا، ایمان والوں کو. یخادعون اللہ والذین آمنوا، دونوں کو دھوکہ دے رہا ہے. وما یخدعون الا انفسہم، اور حقیقت میں وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. وما یشعرون، اور وہ اس بات کی حقیقت کا شعور ہی نہیں رکھتا. وہ نہیں جانتا کہ نہ وہ اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے، نہ وہ ایمان والوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. آگے ان کے بارے میں مزید ارشاد ہوا فی قلوبہم مرض، ان کے قلوب میں مرض ہے، بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ ان کے اس مرض کو زیادہ کرے گا. اللہ نے ان کے اس مرض کو، اس بیماری کو بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے شدید عذاب تیار ہے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس بات کے لیے جس کو یہ جھٹلاتے ہیں. کس بات کو جھٹلاتے ہیں؟ کس بات کو جھٹلا رہا ہے یہ؟ آیت تو کہہ رہی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میں ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر. تو جھٹلا کس بات کو رہا ہے؟ جو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ نے اس کے مرض کو بڑھا دیا. یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا، اور اس کے لیے شدید عذاب ہے اس بات کے لیے جس کو یہ جھٹلاتے ہیں. تو وہ کون سی بات ہے جس کو جھٹلایا جا رہا ہے؟ اگلی نشانی یہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اس آیت نے بتا دیا کہ وہ جو یہ بظاہر کہہ رہے ہیں میں اللہ پر ایمان لایا، یوم آخر پر ایمان لایا، یہ کہنے کے بعد بھی وہ رسول کی بات کا اتباع نہیں کر رہا، وہ رسول کی اطاعت نہیں کر رہا، اپنے عمل سے وہ رسول کی اطاعت نہیں کر رہا، اتباع نہیں کر رہا. جھٹلا رہا ہے، اپنی ہی کئی بھی بات کو جھٹلا رہا ہے کہ اگر یہ اللہ اور اس کے اللہ پر اور یوم آخر پہ ایمان رکھتا تو وہ کرتا جو اس کو رسول نے کہا. آگے ارشاد ہوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد نہ ڈالو تو آگے سے جواب دیتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. آج آپ کے سامنے 3600 ملا اپنی اپنی توضیح المسائل لے کے 3600 فتوے رنگ برنگے لے کے قوم میں اختلاف ڈال کے ایک ہی مسئلے پر حلال اور حرام کہہ کے اختلاف ڈالنے کے بعد کیا کہتا ہے انما نحن مصلحون، ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں. کیا اس آیت سے آپ کو سمجھ نہ آئی؟ پتہ نہ چلا یہ کون ہے جو یہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم ہیں اصلاح کرنے والے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اور خبردار یہ لوگ ہیں جو فساد پھیلانے والے ہیں، جو اختلاف پیدا کرنے والے ہیں. اگر یہ سب کے سب صرف وہ مانتے جو رسول نے کہا تھا تو نہ فساد پھیلتا، نہ گروہ بنتے، نہ لوگ تقسیم ہوتے. انہوں نے اپنے اپنے ظن اور قیاس کے ذریعے اپنی اپنی رائے بنا لی.
انہوں نے فساد برپا کر دیا، کیونکہ اللہ کے جتنے بھی ہادی ہیں، پہلے ہادی سے لے کے آخری ہادی تک ان کی باتوں میں اختلاف نہیں ہوتا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو کہتے تو یہ ہیں انما نحن مصلحون، ہم اس کے سوا نہیں ہے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے الا انہم هم المفسدون، خبردار بے شک یہی وہ لوگ ہیں جو فساد پھیلانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، اور یہ لیکن نہیں سمجھتے۔ آگے ان کی مزید نشانیاں بیان ہوئی، انہی کے بارے میں اسی سورہ بقرہ میں کچھ اور نشانیاں بھی بیان ہوئی۔ چلیے آپ کو وہ بھی بیان کر دوں لگے ہاتھوں، اور وہ آج کے میری اس موضوع سے ریلیٹڈ بھی ہے۔ آیت نمبر 79، آیت نمبر 79 سورہ بقرہ، ارشاد ہوا فوائل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، ثم یقولون، اور پھر یہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ جو کتاب ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا، تاکہ بیچ سکیں، بھی اس کو، ثمنن قلیلا، تھوڑے سے پیسوں کے لیے۔ اپنے اپنے کلیجوں پر ہاتھ رکھیے، اپنے اپنے ضمیر کو آواز دیجئے اور مجھے وہ کتاب دکھائیے جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، سوائے توضیح المسائل مجھے وہ کتاب دکھائیے، کیونکہ توضیح المسائل کے بارے میں تمام اہل تقلید والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ اس میں جو بھی لکھا گیا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے۔ اس کے علاوہ مجھے وہ کتاب دکھائیے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا فوائل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، لعنت ہے ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، ثم یقولون، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کو سستے داموں بیچ سکیں۔ آج توضیح المسائل بذات خود بھی بکتی ہے، اور پھر اسی توضیح المسائل کی بنیاد پر جو مقلد ہیں وہ خمس اور زکوٰۃ کا پیسہ بھی اسی کو بیچتے ہیں جس کی توضیح پر عمل کر رہے ہیں۔ اسی کے بارے میں یہ اللہ کہہ رہا لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تھوڑے سے پیسوں کے لیے بیچنا چاہتے ہیں۔ تو پھر آگے انجام کیا ہوا اسی آیت کے تسلسل میں اللہ بتا رہا ہے فوائل لہم مما کتبت، لعنت ہے ان کی اس کتاب کے لکھنے کے اوپر، ایدیہم، جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی، یعنی اللہ کی طرف سے نہیں آئی، انہوں نے لکھی، اپنے پاس سے لکھی، اپنے ظن اور قیاس کے ذریعے لکھی، اپنے فتووں کی لکھی، کیونکہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوتی تو توضیح المسائل میں فتوے نہیں ہوتے، یا قرآن کی آیات ہوتی، یا معصوم کی حدیث ہوتی۔ کیونکہ معصوم کا فرمان جو ہے وہ بھی من اللہ ہے، من دون اللہ وہ ہے جو اس ملا نے تمہیں توضیح المسائل میں لکھ کے پکڑا دیا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے فوائل لہم مما کتبت ایدیہم، لعنت ہے اس کتابت کے اوپر، اس لکھائی پر جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی، ووائل لہم مما یکسبون، اور اس کمائی کے اوپر بھی لعنت ہے جو اس کتاب کے ذریعے کما رہے ہیں۔ پوچھئے اپنے ضمیر کی عدالت سے کون سی کتاب ہے جس کے ذریعے آج کا یہ ملا آپ سے کمائی حاصل کر رہا ہے؟ یہ ہے عبدیت، یہ ہے عبادت، اور جس کو یہ دونوں باتیں سمجھ میں آ جائیں گی وہ بن جائے گا عبد۔
وہ کہلائے گا عبد۔ آج کی ساری گفتگو میں جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ آئی کہ عبد وہ ہے جو اللہ کی یا اللہ کی طرف سے بنائے گئے حجت خدا کی اطاعت، اتباع، پیروی، تقلید کرے، جو اس کے علاوہ من دون اللہ، غیر اللہ کی بنائی ہوئی کسی شے پہ جس کو دین سمجھایا گیا ہو، بتایا گیا ہو، عمل کرے گا تو وہ من دون اللہ میں آ جائے گا، وہ مشرک کہلائے گا۔ یہ ہے عبادت، یہ ہے عبدیت، اور اسی کا نام ہے معبودیت۔ معبود صرف ایک ہے، الہ واحد، جو احد بھی ہے اور واحد بھی ہے۔ وہ جس کو آپ کا ہادی اور حجت بنا دے، امام بنا دے، اس کو چھوڑ کے کسی اور کے پیچھے جاؤ گے تو من دون اللہ میں چلے جاؤ گے۔ آخر میں صرف ایک بات کے اوپر، ایک بڑا مشہور، بلکہ دو مشہور جملے ہیں جو آپ کو ملتے ہیں، اور اس کی تفسیر میں جس کا جو دل چاہتا ہے وہ بولتا پھرتا ہے۔ آج کی ساری گفتگو کو ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھیے کہ ان کا مفہوم کیا نکل رہا۔ ایک جملہ ہے نہج البلاغہ میں، سرکار امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں انا عبد من عبید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عباد میں سے ایک عبد ہوں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی جو ہے وہ نعوذ باللہ رسول پاک کو سجدہ کیا کرتے تھے، ان کی نماز پڑھتے تھے، ان کا روزہ رکھتے تھے؟ نہیں، سرکار بتا ہی یہ رہے ہیں کہ رسول کی پیروی کر رہا ہوں، اطاعت کر رہا ہوں، انہی کا اتباع کر رہا ہوں۔ اس لیے میں محمد کی پیروی کرنے والوں میں سے ایک پیروی کرنے والا ہوں، محمد کا اتباع، اطاعت اور تقلید کرنے والوں میں سے ایک اطاعت، اتباع اور تقلید کرنے والا ہوں۔ اور چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اللہ ہیں، غیر اللہ نہیں ہیں، اس لیے جب میں رسول کی عبدیت اختیار کروں گا، رسول کا عبد کہلاؤں گا، تو دراصل میں اللہ کا عبد کہلاؤں گا۔ یہ ہے جس نے یہ کہا کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، اس نے حقیقت پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوشش کی ہے، جھوٹ بولا ہے، بہتان لگایا ہے، افترا کیا ہے اس نے معصوم پہ۔ معصوم ایک دوسرے کے غلام نہیں ہوتے، غلام مجھ جیسے ہوتے ہیں، آپ جیسے ہوتے ہیں، جن کے لیے حکم یہ ہے کہ ہم نے رسول کو اور مولا علی کو تمہارا مولا بنایا۔ مولا کی غلامی ہوتی ہے۔ دوسرا جملہ جو جناب امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، فرماتے ہیں انا العابد وانا المعبود، میں وہ ہوں جس کی عبدیت کی جاتی ہے، اور میں وہ ہوں جو خود بھی عبد ہے۔ تو اس کا مفہوم اور معنی بھی یہ نکلا کہ میں وہ ہوں جو رسول کی اطاعت اور اتباع میں ہوں، اس کی پیروی میں ہوں، اور میں وہ ہوں کہ جس کی اطاعت اور پیروی جو ہے وہ تم پر واجب کر دی گئی ہے۔ جب تم میری اطاعت، پیروی، اتباع اور تقلید کرو گے تو تم میری عبدیت میں آؤ گے۔ میں عبد ہوں رسول کا، اور رسول عبد ہے اس کا کہ جس نے سورہ اسراء کی پہلی آیت میں اپنے رسول کو عبد کہہ کے مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ نے رسول کو اپنا عبد کہا۔ سوچا ہے کبھی آپ نے کہ معراج کی شب رسول کو رسول نہیں کہا، بے عبد ہی اپنے عبد کو لے کے گیا؟ کیوں عبد کا لفظ استعمال کیا؟ رسول کا لفظ بھی تو استعمال کر سکتا تھا، پہلے کرتا تو آیا ہے، 3600 جگہ قرآن میں رسول کا لفظ ہے، نبی کا لفظ بھی تو استعمال کر سکتا تھا، لیکن لفظ عبد استعمال کیا اس آیت میں، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں۔ کیوں کہا عبد؟
کیوں کہا سبحان اللہ زی اسرا بعبدہ؟ پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے کے گئی رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، اس لیے کہ پیغام دیا پروردگار عالم نے، سمجھایا ہے ہم جیسوں کو کہ رسول میرا عبد ہے، میرے کہنے پہ چلتا، میرے علاوہ کسی کی بات نہیں مانتا، میرے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں کرتا، میرے علاوہ کسی کا اتباع نہیں کرتا، اس لیے میرا عبد ہے۔ عبدیت کا مطلب ہی یہی ہے، عبادت کا مفہوم ہی یہی ہے۔ اب آپ سوچئے گا، آپ جس کی تقلید میں ہیں، آپ کا ملا کچھ بھی کہے، آپ مانے یا نہ مانے، سرکار صادق آل محمد نے اصول کافی کی جلد نمبر 1 باب تقلید 19واں باب حدیث نمبر 1 اور حدیث نمبر 3 میں واضح کر کے بتا دیا، جو جس کی تقلید کر رہا ہے وہ اس کی عبادت کر رہا ہے، اس نے اس کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ اپنے ضمیر سے فیصلہ کیجئے کہ آپ کو کیا کرنا، کیونکہ اسی قرآن میں اللہ نے سورہ یاسین میں یہ کہہ دیا، جتا دیا، بتا دیا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے بنی آدم، کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ میرے ذمہ اتنا ہی ہے جو قرآن حکیم میں اللہ نے اپنے رسولوں کے لیے فرمایا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ میرا کام تھا آپ تک پہنچا دینا، تسلیم کرنا نہ کرنا، ماننا نہ ماننا، اس پہ غور و فکر کرنا نہ کرنا، یہ آپ کے اختیار میں ہے، کیونکہ اپنی قبر میں حساب آپ نے دینا ہے۔ میری قبر میں آ کے نہ آپ نے حساب دینا ہے، نہ آپ کی قبر میں آ کر میں نے حساب دینا ہے، نہ ہی آپ کے کسی مرجع نے آپ کی قبر میں آ کے حساب دینا۔ حساب تو آپ کو خود ہی دینا پڑے گا، اس لیے اس کو سوچنا بھی آپ کو۔ آج کی گفتگو یہیں تک۔ پروردگار عالم ہمیں حق کو تلاش کرنے، پہچاننے اور اس پر قائم رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ مولا سلامت رکھے ہر مولائی ماتمی زنجیر زن ازادار کو، ہر منتظرین امام زمانہ میں سے منتظر کو، کہ جو اپنے زمانے کے امام کا منتظر تو ہے لیکن اس نے من دون اللہ کسی غیر اللہ کو اپنا امام ولی الامر حجت اور ہادی تسلیم نہیں کیا۔ مولا اس کو سلامت رکھے۔ میری اس پوری گفتگو کے دوران سید ابن حسن تم نے انتہا کی کوشش کی، کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی کوئی کمنٹ کبھی کوئی کمنٹ، کہ کسی طریقے سے تم میری توجہ ہٹا سکو۔ میں جانتا ہوں انسان جب بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ابلیس لعین اور اس کی ذریت کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نماز سے خشوع اور خضوع ختم کر دے، اس کی توجہ ہٹا دے۔ تم نے اپنی جد امجد کی سنت پہ بھرپور عمل کیا، تمہاری کوشش یہ رہی کہ تم میری توجہ ہٹا سکو، اور تم جیسے ایک دو اور بھی تھے، لیکن میں اپنی نماز میں تھا، میں مولا کا ذکر کر رہا تھا۔ میرے خضوع اور خشوع کو تم نہیں توڑ سکے، اور تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ غیرت ہوئی تو آئندہ جب قرآن کی آیات اور معصوم کی حدیث سنا رہا ہوں تو اپنے جد امجد شیطان کی سنت پہ عمل نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا ولعن اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وغاصب حقوقہم والکعبہم اجمعین والصلوات بر حسین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل اجل اجل فرجا یا منتقم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیونکہ میرے مولا آپ آئیں گے تو ان کیاسیوں سیاسیوں کے گردنوں پر ذوالفقار چلے گی، تبھی تو اس زمین سے فساد ختم ہوگا۔ جیسا کہ سورہ بقرہ میں پروردگار نے یہ کہا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت پھیلاؤ تو یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اور سارا فساد پھیلایا ہوا ہی ان کے فتووں کا ہے۔ کوئی حلال کہتا ہے، کوئی حرام کہتا ہے، کوئی کچھ اور کوئی کچھ۔